अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सेंटर स्टेज और मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, आजकल नैब के कानून में तरमीम की बातें जुबान ज़द-ए-आम हैं। यहाँ तक भी कहा गया है कि ना सिर्फ अपोजिशन की बड़ी जमातें बल्कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इस कानून में तरमीम की ख़्वाह हैं, बल्कि हुकूमती जमात भी इस कानून में तरमीम लाना चाहती है। ये भी इंकशाफ हुआ है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बहुत सारे नुकात पर इत्तेफाक भी हो गया है, मगर वफाकी वज़ीर कानून फरूख नसीम मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स में नैब के कवानीन में तरमीम की राह में अपोजिशन जमातों को रुकावट करार दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग की तरफ से भी ये कहा गया है कि हम तरमीम के हक में जरूर हैं, मगर इसका मुसवदा अपोजिशन के पहले सामने लाया जाए। अब तक की सूरत हाल के मुताबिक तो नजर ये आता है कि हुकूमत और अपोजिशन अपनी अपनी मनपसंद तरमीम लाना चाहते हैं। नैब कवानीन में इस्लाहात तो नागुज़ीर हैं, मगर इसमें मजीद पेशरफ्त क्यों नहीं हो रही? क्या वाकई अपोजिशन इस सारे मामले में रुकावट बनी हुई है, या फिर हुकूमत अपोजिशन की तजावीज़ शामिल ही नहीं करना चाहती? दूसरा मामला आज जो कि हम ज़ेरे बहस लाएंगे वो ये होगा कि तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तिलाफात और इसकी वजह से विफाक और मुल्क के सबसे बड़े सूबे में तहरीक इंसाफ को शदीद मुश्किलात का सामना है। और वाकफाने हाल तो ये कहते हैं कि सूबा पंजाब में स्पीकर, गवर्नर हाउस और वज़ीर आला हाउस में ताकत और इख्तियारात की कशमकश चल रही है, जिसकी वजह से सूबे की गवर्नेंस भी मुतासिर हो रही है और आए रोज़ वज़ीर आज़म को तसल्ली देना पड़ती है कि पंजाब के वज़ीर आला कहीं नहीं जा रहे। क्या वज़ीर आला पंजाब बाइख्तियार हैं भी और सारे मामलात को अपनी मंशा के मुताबिक चला सकेंगे? इसी हवाले से हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन करेंगे अब से कुछ ही देर में तहरीक रहनुमा वासिक क़य्यूम साहब। फैसलाबाद से हमें ज्वाइन कर चुके हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मोहम्मद अफजल साहब, और कराची से हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहला रजा साहिबा ने, और इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी मोहसिन बेग साहब। आप सब शख्सियात को वेलकम कहेंगे और आगाज़ करूँगा शहला रजा साहिबा आपसे। और सवाल मेरा यह है कि आपको लगता है कि अब वक्त आ चुका है, नैब कवानीन के अंदर तरमीम अब नागुज़ीर हो चुकी हैं? शुक्रिया आपका। देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात है, हम तो पहले ही दिन से नैब के कानून के ख़िलाफ़ हैं और हमने इसको ड्रैकोनियन लॉ हमेशा कहा। और 342 के ऐवान में जब हमारी हुकूमत बनी तो हम सिर्फ 126 थे और हमारी सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं थी कि हम इसे ख़त्म कर देते। और लेकिन हमारे साथ बड़ी जमात जो थी अपोजिशन की, वो PMLN थी, वो तैयार नहीं हुए। और बहुत सारे ऐसे मामलात हुए, चाहे NRO चाहे कुछ हो, कि जो सिर्फ आसिफ साहब ने अकेला झेला, वरना 8000 से भी ज़्यादा लोग उसके बेनिफिशरी थे। और फिर जब PMLN की गवर्नमेंट आई तो हमें ऐसा लगा कि ये लगा क्या, बल्कि शर्जील से लेकर और डॉक्टर आसिम, जिनको हमें अभी तक नहीं समझ आया कि क्या साबित करना चाहते हैं, वो सब नैब का शिकार हुए। और यहाँ तक कि नैब जो है उसके अंडर बहुत सारे, जब सूबाई एहतसाब कमीशन, सूबाई में एक मिनट, एंटी करप्शन का इदारा जो होता है वो सूबाई होता है, और उसके अंडर जो इदारे आते हैं वहाँ पे नैब को इस तरह नहीं आना चाहिए, लेकिन नैब और FIA तक हमारे उन इदारों में आते रहे। तो नैब एक तरीके से हमने देखा कि ऐसा इदारा साबित हुई उस वक्त भी जो अंडर द कंट्रोल हो। और जब वो पंजाब में गए तो उनको ये कहा गया कि शुरफा की पगड़ियाँ नहीं उठा लें, मतलब हम दूसरे सूबे के लोग जो थे वो शुरफा नहीं थे और आपके पर कतर देंगे और नाखून काट देंगे। और अब नैब जो है वो फिर आप देख सकते हैं कि कोई भी शख्स आपको जो कि आंखें रखता है, कान रखता है, दिमाग रखता है और ज़बान रखता है, वो आपको ये कहता हुआ नजर आएगा कि नैब की कार्रवाई एक तरफा है। तो आपको लगता है कि मौजूदा हुकूमत संजीदा है तरमीम के हवाले से जो अभी तक पेशरफ्त हुई, उससे आप मुतमईन हैं? एक बड़ी बदकिस्मती है इस वक्त कि आपके साथ किसी नेशनल असेंबली के मेंबर को होना चाहिए था, लेकिन मैंने तो अपना मौक़िफ़ दे दिया। अब मुझे भी नहीं मालूम, आप अगर मुझे बताते तो मैं किसी स्टैंडिंग कमेटी अगर कोई है इस पे जिसमें ये काम हो रहा है
میں ضرور ان سے معلومات لے لیتی، لیکن جو میری پارٹی کا شروع سے اس پہ نظریہ ہے وہ میں نے آپ کو دیا. تو ہم تو بالکل چلیں آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. رانا صاحب آپ کس طرح سے دیکھیں ہیں سیاستدانوں کے، کیونکہ ہمارا یہ ہے کہ یہ سیاستدانوں کے خلاف استعمال کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، ہم تو اس کو جڑ سے ختم کرنا چاہتے ہیں. جڑ سے ختم کرنا چاہتے ہیں. رانا صاحب آپ کیا کہیں گے؟ پیپلز پارٹی بھی اسے عامر کا قانون کہتی ہے اور سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کرنے کا ایک حربہ کہتی ہے. نون لیگ کا موقف بھی لگ بھگ اسی کے پاس ہی ہے، لیکن 5 سال پیپلز پارٹی نے گزارے، ان کا موقف ہی ہمارے پاس اکثریت نہیں تھی، آپ کے پاس اکثریت بھی تھی، پھر بھی آپ نے ترمیم لانے کی کوشش نہیں کی سنجیدگی سے، اور اب آپ اس پہ اعتراض کر رہے ہیں. دیکھیں بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دور میں اس کے اوپر تصحیح نہیں ہوئی اور اس پہ کام نہیں ہوا. جو حکومت جب کرسی پہ بیٹھی ہوتی ہے تو وہ تھوڑا اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ چیزیں ان کے خلاف بھی استعمال ہوں گی، اور پاکستان میں آنے والی حکومت کس قسم کی ہوگی، کیا وہ پیور ڈیموکریسی ہوگی یا اس کے اندر پاورفل لوگوں کا رول ہوگا اور قوانین جو ہیں وہ مس یوز ہوں گے. تو ان چیزوں کا جب آپ کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہوتا. اور لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دور میں نیب کو اس طریقے سے پریشرائز نہیں کیا گیا کہ وہ اپوزیشن کے پیچھے پڑ جائے اور وہ ٹریگر ہیپی یا اریسٹ ہیپی ادارہ بن جائے. بہرحال لیکن یہ ہر ادارہ اپنے جو اس کی لیڈرشپ ہوتی ہے اس کے تحت اپنے پورے پروں کے ساتھ باہر نکلتا ہے. تو ہمارے دور کی جو 5 سال کی نیب تھی وہ اتنی وائلنٹ نیب نہیں تھی جتنی آج کل کی ہے. بہرحال اب ساری جماعتیں جو ہیں وہ محسوس کر رہی ہیں کہ اس کے اندر ہیومن رائٹ کے فیکٹرز ہونے چاہیے. اور ایک چیز ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ ہماری نارمل عدالتیں جو ہیں بیسیکلی یہ کام ان کا ہے. یہ ایک آپ نے سائز آف کام کی تعداد کی وجہ سے یا ایک اسپیشل آپ نے ارینجمنٹ کیا ہے، اور وہ کیا ارینجمنٹ جو تھا ایک مشرف نے کیا تھا، اور اس کی تاریخ بڑی بھیانک ہے. وہ آپ کے مخالفین کو توڑنے کے لیے استعمال کیا گیا. کرپشن کے معاملات بھی ہوئے لیکن سیاست زیادہ ہوئی. تو اب رانا صاحب ابھی تک معاملات کہاں تک پہنچے ہیں، اور جو ڈیڈ لاک ہے اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ابھی تک کن معاملات پہ سیٹلمنٹ نہیں ہو پائی اپوزیشن کی اور حکومت کی؟ دیکھیں ڈیڈ لاک انہی چیزوں پہ ہوگا کہ حکومت جو بیٹھی ہے وہ سمجھتی ہے کہ جی ان سے کوئی بے ضابطگی نہیں ہوئی، کوئی ان سے کرپشن نہیں ہوئی یا نہ ہوگی، اور وہ چاہتے ہیں کہ اگر ہے تو اس کی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل پنشمنٹس ہوں اور زیادہ چیزیں ہوں، جس کے اوپر جو تجربہ کار جماعتیں ہیں وہ چاہتی ہیں کہ یہ مس یوز نہ ہو قانون، یہ قانون کے تحت رہے. اور شاید اگر ایسا بھی ہو جائے کہ اس قانون کو ختم کر دیا جائے اور یہ معاملہ نارمل عدالتوں کے پاس چل جائے تو پھر بھی پاکستان چل جائے گا. ایسی بات نہیں ہے کہ پاکستان کھڑا ہو جائے گا، نیب کے بغیر پاکستان چل نہیں سکے گا. لیکن کیونکہ یہ ایک ادارہ قائم کیا گیا ایک مخصوص پرپز کے لیے، تو میرا خیال ہے کہ اس کے اندر جو سینیٹی کا لفظ میں استعمال کروں گا کہ اس کے اندر سینیٹی پریویل ہونی چاہیے اور ایسے قوانین آ جائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے بٹوین گورنمنٹ اینڈ اپوزیشن، اگر عمران خان صاحب مداخلت نہ کریں اور اپنے وکلاء کے لیے چھوڑ دیں تو شاید فیصلہ بہتر ہو جائے. ٹھیک ہے، واسق صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. واسق صاحب آپ کس طرح سے بیان کریں گے حکومتی موقف؟ فروغ نسیم صاحب بار بار یہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن رکاوٹ بنی ہوئی ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ترمیم ہونی چاہیے. کیا تحریک انصاف کو لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بعد اگلی باری تحریک انصاف کی آنے جا رہی ہے، ان کی پکڑ دھکڑ کا سلسلہ بھی شروع ہو سکتا ہے، اس لیے اس میں جلد سے جلد ترمیم ہونی چاہیے؟ میں گزارش کروں کہ معاملہ اس بات کا نہیں ہے کہ اگلی دفعہ کیا ہوگا، کس کی پکڑ دھکڑ ہوگی، کس کے اوپر پوائنٹ سکورنگ ہوگی، بلکہ جو مین کوسچنز ہیں کہ اگر ملک میں پیسہ لوٹا گیا، اگر نیب ایک ادارہ بنایا گیا جس میں لوگوں کو ہائیلی پیڈ کیا جاتا ہے، جس کا ایک مقصد ہے، تو اس کی ایفیکٹونیس ہونا بڑی ضروری ہے. اور اگر اس کی ایفیکٹونیس کو بڑھانے کے لیے اگر ہم کہیں اس کے قانون کے اندر تبدیلی لانا چاہتے ہیں، اس کی پروسیکیوشن میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں، اور 2-3 بار اگر اپوزیشن کو ہم نے اپروچ بھی کیا، ہمیں اس کی طرف سے کوئی اگر رسپانس نہیں آیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قوم کے وقت کا ضیاع ہے. یہ کسی نیب کے یا پی ٹی آئی کے اوپر کوشچن نہیں ہے. اگر سوال ہے کس بات کا کہ بھائی نیب کے اگر 90 دن ہیں، اس کے اندر 90 دن ہے، اگر ان کی اس کو ڈگ آؤٹ کرنے کے لیے کہ ویدر یہ بندہ کنوکٹڈ ہے یا نہیں ہے تو اس کو 30 دن پہ کر دیں. اس کو اریسٹ کرنا ہے نہیں کرنا ہے،
جب تک اس کے اوپر کیس چل رہا ہے جو بھی کنوکٹڈ ہوگا اس کو اریسٹ کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا. تو اس کے اوپر گفتگو کی جا سکتی ہے اس کو بہتر لانے کے لیے. لیکن اگر اپوزیشن یہ سمجھے کہ یہ ادارہ صرف اسی کے لیے ہے کہ وہ جو گورنمنٹ میں آئے گا اس کے لیے کام کرے گا, تو یہ ایک غلط تاثر ہے, یہ نہیں دینا چاہیے. نیب کی جو افیکٹونیس ہے وہ ہے ہی تب کہ جب آپ بڑے لوگوں پہ ہاتھ ڈال سکیں. ملک کا مسئلہ فائنینشیل کرائسس ہے, ملک کا مسئلہ جو ہے وہ آپ کی ویک اکانومی ہے, اور یہ تبھی ٹھیک ہوگی جب آپ ملک کے جو چھوٹے چھوٹے لوپ ہولز ہیں اس کے, جب اس کو ایڈریس کریں گے اچھے طریقے سے. ادروائز اس کی تو سولوشن نہیں نکل سکتی. سو آئی تھنک کہ یہ اپوزیشن کو دل بڑا کرنا چاہیے. اگر نیب کے اوپر کوئی کوشچن آتا ہے تو بھئی ہمارے بھی تو ایک سینئر منسٹر ہے پنجاب کا, وہ بھی تو نیب کے اندر ہے, وہ بھی تو آج فیس کر رہے ہیں اپنی منسٹری چھوڑ کے, اپنی ہی گورنمنٹ میں اپنی منسٹری چھوڑ کے اگر فیس کر رہے ہیں تو بھئی تھوڑا اپوزیشن کو دل بڑا کر کے قدم بڑھانا چاہیے. آپ اپوزیشن سے مطالبہ کریں دل بڑا کرنے کا, وہ یہی مطالبہ آپ سے کرتے ہیں. فیوچر آف پاکستان. چلیں بیگ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. بیگ صاحب آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, کیا وقت کی ضرورت ہے نیب قوانین میں ترمیم, کیونکہ اپوزیشن جماعتیں ہوں یا حکومتی جماعتیں ہوں ان کی اپنی اپنی مصلحتیں ہیں, ان کی اپنی اپنی وجوہات ہیں, آپ کا تجزیہ کیا ہے اس پر؟ جنید, ابھی رانا صاحب گفتگو کر رہے تھے. ایکچولی احتساب کا جو ادارہ بنا وہ نواز شریف صاحب کے دور میں بنا, اور اس کے جو بائی لاز بنے وہ آلموسٹ سملر تھے اسی احتساب اور نیب لاء سے. جب مشرف صاحب آئے تو انہوں نے اس کو ایک قانونی شکل دی اور اس کو ایک ری آرگنائز کیا اس کے لاز کو. مقصد یہ آ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے جب یہ بنایا تو اس وقت یہ اپوننٹس کے لیے ہی استعمال ہو رہا تھا, اور اس کی مین جو نشانے پہ تھی وہ پیپلز پارٹی تھی. جب پیپلز پارٹی اس گورنمنٹ میں آئی اور وہ یہ لاء چینج کرنا چاہ رہے تھے اور انہوں نے اس کی تیاری بھی کر لی, بل بھی بن گیا, لیکن اس وقت نون لیگ نے ساتھ نہیں دیا, اور کچھ اور ایسے عوامل بیہائنڈ دا سین تھے جنہوں نے پیپلز پارٹی کو اس لاء میں امینڈمنٹ نہیں کرنے دی. اب آپ دیکھیے کہ یہ لاء کیا ہے, یہ ایسا لاء ہے کہ جو کسی بھی مہذب دنیا میں لاگو نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں جس میں بیل نہ ہو, جس میں 90 ڈیز کا ریمانڈ ہو, اور ان گنت اختیارات اسے ادارے کو ملے ہوئے ہیں. اگر آپ نے پروسیکیوشن کو بہتر کرنا ہے یا اس کی لاء میں ترمیم لانی ہے, یہ پورے پاکستان کے لیے مسئلہ کھڑا کیا ہوا ہے نیب نے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک چیئرمین صاحب ہیں, وہ اریسٹ وارنٹ ان کے پاس نہیں ہونا چاہیے, یہ کورٹ کو کنونس کریں, پورا ریفرنس لے کے. یہ وائٹ کالر کرائم ہے, اس میں آپ نے کورٹ کو کنونس کرنا کہ یہ ایویڈنس مل گئے. یہ پکڑ پہلے لیتے ہیں, ریفرنس 2 سال فائل نہیں ہوتا, لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. جو پاورفل ہیں ان کو بیل مل جاتی ہے, جو نہیں ہے وہ جیلوں میں ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. آپ سب مہمانوں کی رائے شامل ہم نے کر لی. اسی حوالے سے بھی ہم بات کریں گے مزید, اور دیگر بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. شیلا رضا صاحبہ, یہ الزام حکومت کا کہ اپوزیشن رکاوٹ ہے ترامیم کے راستے میں, تو آپ کو تو چاہیے کہ آپ خود بڑھ کے کوشش کریں کہ جلد سے جلد ترامیم لائی جا سکیں, تاکہ جو آپ کے لیے مشکلات درپیش ہیں اور آپ جس کو آمرانہ قانون کہتے ہیں اس کے جو زیر عتاب اس وقت پیپلز پارٹی ہے یا اپوزیشن جماعتیں ہیں اسے جلد سے جلد نکالا جا سکے. دیکھیے, محسن بیگ صاحب پوری تفصیل بتا چکے, میں بھی بتا چکی, 2 رائے ہو گئی اس پروگرام میں کہ پیپلز پارٹی اس کے کتنا زیادہ مخالف ہے. اب مجھے صوبائی سطح پر ممبر ہونے کے لحاظ سے مجھے نہیں معلوم کہ کتنا شیئر کیا جا رہا ہے, یہ جو ترمیم لائے ہیں وہ کیا ہے. میری پارٹی تو ظاہر ہے کہ میں نے, جیسے کہ محسن بیگ صاحب نے کہا کہ اس کے 90 دن کے ریمانڈ, اس کے نان بیلیبل, اس کے اریسٹ وارنٹ, اس کی وہ امیونٹی جو کچھ شخصیات کو ہمارے بنیادی آئین میں ملی ہوئی ہے, اس میں وہ بھی نہ ہونا, یہ سب ہمارے جو آئین ہے اس سے متصادم ہے. تو یقیناً کہ آج تو نون لیگ بھی سمجھتی ہے کہ اس میں کیا کیا چیزیں غیر آئینی ہیں وہ ہوگی, لیکن ان کا میں نہیں سمجھتی کہ کوئی لیجسلیشن ہو اور پیپلز پارٹی سنجیدہ نہ ہو. یہ ضرور مطلب میں آپ کی انفارمیشن میں ایسی کوئی بات ہے, آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایسی نادیدہ قوتیں ہیں جو چاہتی ہیں کہ یہ ترامیم نہ ہو اور اس ترامیم کے راستے میں وہ حائل ہیں؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی سیریس نہیں, کوئی بھی لیجسلیشن ہوگی ہم سیریس ہوں گے, کیونکہ ہمارا کام ہے لیجسلیشن کرنا اور اسمبلی کا کام ہے لیجسلیشن کرنا. اب جہاں تک بات ہے کہ ایسی قوتیں, تو ظاہر ہے
क्यों नहीं होंगी और क्यों नहीं है? वरना PMLN को किसने रोका था कि वो हमारा साथ ना देती? कैसे किसने रोका था, आप भी बता कि जब दीजिए। 18वीं तरमीम की एक मिनट, कैसे मुमकिन था कि 18वीं तरमीम के वक्त ये 62-63 को उसकी असल रूह में नहीं लाए? यकीनन इन पे प्रेशर था कि ये उठ के चले जाते थे, और ये वही प्रेशर हैं जिसका जिक्र नवाज शरीफ साहब ने, जो सुहेल वड़ाइश साहब ने किताब लिखी है उसमें कहा है कि हम तो नहीं बनाना चाहते थे मुकदमात आसिफ जरदारी साहब पर और उन पर, लेकिन हम इस्टेब्लिशमेंट के हाथों मजबूर थे। तो फिर अब इनसे पूछे ना, हम तो चाहते हैं कि ये खत्म हो, इनसे ही पूछा जाए कि इन्हें कौन रोकता था। मैं क्या कह सकती हूँ, इतने बड़े नवाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने ये किताब जो लिखी, चलें जवाब दे देते हैं राना साहब से। राना साहब मुस्कुरा रहे हैं, शायद जवाब दे रहे हैं। भी नहीं राना की साहब, इन्होंने कौन कि रोकता हमने था ये आपको नहीं इन कहा। तरमीम के करने से? अब आपको यकीनन अफसोस तो हो रहा है, इसका इजहार भी आप करते हैं, उसे तस्लीम भी करते हैं, लेकिन उस वक्त क्या रुकावट थी और अब क्या रुकावट है? देखिए, मैं समझता हूँ कि शैला रज़ा साहिबा ने जो बात की है वड़ाइश साहब की किताब के बारे में, वो दुरुस्त है। हुकूमतों पे प्रेशर्स होते हैं और यही जंग पाकिस्तान में है जो पाकिस्तान को तबाह करती जा रही है। जमहूरी क़ुव्वतों को आज़ादी से काम नहीं करने दिया जाता। आज भी पाकिस्तान में इसी तरह के हालात हैं कि हम लोग गवर्नमेंट को सिलेक्टेड समझते हैं, वो अपने आप को इलेक्टेड समझते हैं, जबकि वो जानते हैं कि क्या हुआ है। तो ये कशमकश है। और आपने ये कहा कि अपोजिशन रुकावट बन रही है। मेरा ख्याल है कि अपोजिशन जो है वो इस कानून को ज़्यादा ह्यूमेन, ज़्यादा क्या कहना चाहिए, अब ह्यूमेन का तर्जुमा इंसानी हकूक़ के करीब लाने की कोशिश करेगी। और PTI क्योंकि इमरान खान साहब की पार्टी है, वो ज़रा उसके अंदर अपने नाखुन बड़े रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग है। अगर ये वकला के पास ये छोड़ दिया जाए मामला और पार्टीज उसमें इंटरफेरेंस ना करें, कोई कानून साजी जो है वो बेहतर हो जाएगी, जिससे आपके मुल्क के अंदर देखें अभी तक जो आपका रिज़ल्ट है, ये अरबों और करोड़ों डॉलर की और करोड़ों अरबों रुपए की चोरी की स्टोरियां सुनाते हैं, रिकवरी इनकी सिफर है। तो मतलब क्या फ़ायदा उस कानून का जो है वो पैसा जिस मकसद के लिए बनाया गया उसका फ़ायदा कोई भी ना हो। आपने अगर उसका मकसद है कि एक वज़ीर आज़म को उतारना है, दूसरे वज़ीर आज़म को गंदा करना है, जमहूरियत को गंदा करना है और किसी के लिए रास्ता खोलना है, तो फिर ये कानून बहुत अच्छा है। इसका मकसद भी यही था कि 17, 18, 19 वज़ीर आज़म जितने पाकिस्तान में बने सारे जो हैं वो ब्लैक लिस्ट होके गए। यहाँ तक कि आपका न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी ब्लैक लिस्ट हो गया। पाकिस्तान में हम किसी को इज्जतदार छोड़ना नहीं चाह रहे, हर किसी की इज्जत नहीं रह गई। मुझे कोई शख्स कह दे कि मैं इज्जतदार हूँ, उसके ऊपर 10 लोग कहेंगे इसके अंदर ये प्रॉब्लम है। तो ये एक, और फिर हम दूसरे मुल्कों में जाके भी कहते हैं कि हम एक करप्ट कौम है। तो ये इन हालात के अंदर मेरा ख्याल है कि कानून जो है वो ऐसा हो जो बामकसद हो, जो पाकिस्तान की दुरुस्ती के लिए हो और पाकिस्तान का वक़ार की बुलंदी के लिए हो। अच्छा वासिक साहब, आपने कहा था बड़े दिल का मुजाहरा करें अपोजिशन जमातें। इस वक्त जो हमारे साथ दोनों मेहमान मौजूद हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग के, वो तो पूरी तरह से तैयार हैं। वो कहते हैं कि हम हर तरह से तैयार हैं, किसी किस्म की भी तरमीम लानी है और कहीं पे बैठना है, इसमें किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है। लेकिन आप बताइए कि रुकावट कहाँ पर बन रही है और आपको क्या लगता है कि बात की गुजारिश करूँ जुनैद साहब, ये दोनों जो पार्लियामेंटेरियंस हैं हमारे सीनियर पार्लियामेंटेरियंस हैं, और मैं इनके जितना पॉजिटिव जेस्चर हम लोग टीवी पे देख रहे हैं, अल्लाह करे इनकी जमात की तरफ से हमें इतना ही पॉजिटिव जेस्चर के साथ आगे बढ़ने का मौका मिल सके। मैं गुजारिश करता चलूँ कि जब भी आपने रिसेंटली जितने भी टीवी पे बयानात, अल्फाजों की जंग, एक दूसरे के ऊपर तनकीद और इतनी स्ट्रॉन्ग किस्म के स्टांस लेके काफ़ी ज़्यादा अभी सारी कौम ने टीवी के ऊपर जितने प्रोग्राम्स थे वो सारे देखे, मैं गुजारिश करूँ इसके अंदर के पॉजिटिवली मूव करना, ये किसी एक, जो रिपीटेडली मैं इस बात को कह रहा हूँ कि जब इसके ऊपर मूवमेंट की बात होती है जमहूरियत को ख़तरा हो जाता है। जब इसके ऊपर, जब भी करप्शन के खिलाफ कोई भी स्टांस की बात होती है तो आप देखिएगा उस स्टांस में तेज़ी आएगी, दूसरी तरफ एकदम खबर आ जाएगी कि मुल्क से बाहर जाना। मैं इस बात को तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहता कि इधर नवाज शरीफ साहब बीमार हैं या नहीं हैं, उनको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, लेकिन जब जब करप्शन के ऊपर, इस इशू के ऊपर नायब की तरफ से या किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से या इमरान खान साहब की तरफ से, अगर राना साहब ने कह दिया कि इमरान खान साहब ने बाहर जाके भी ये बात की, तो क्या इसमें झूठ है?
کیا ایسے گول گپے والوں کے اکاؤنٹ سے اربوں روپیہ نکل رہا ہے؟ کیا وہ غلطی سے میرا اکاؤنٹ تھا یا میں نے ڈال دیے یا کسی عام آدمی نے ڈال دی؟ بھائی یو نیڈ ٹو پروو دس میٹر پراپرلی کہ کہاں سے پیسے آتے ہیں. منی ٹریل اس کا ڈیٹا ہونا چاہیے, پورا شو ہونا چاہیے. میں بار بار کہتا ہوں جیب جتنی مرضی بھر دیں, اگر آپ کی شائلہ صاحب مسکرا رہی ہیں تو وی نیڈ ٹو شائلہ صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہیں گی آپ؟ کہنے کا مطلب یہ پوائنٹ سکورنگ سے بڑھ کے جب تک ہم سارے مل کر اس کو پراپر طریقے سے اس کو شیپ نہیں دیتے. تو واسق صاحب آپ حکومت میں ہیں, یہ حقائق تو آپ نے عوام کے سامنے لے کر آنے, آپ آدھی پکچر نہ دکھائیے نا کہ فالودے والوں کے یا گول گپے والوں کے اکاؤنٹ سے اتنے پیسے نکل آئے, کون ڈالتا رہا, کس نے ملکی دولت لوٹی, یہ سارا کچھ بھی فیکٹس رکھیے سامنے. ہم سب کو مل کے ایک پازیٹیو جسٹس کے ساتھ ادھر بھی بولنا چاہیے نا. وہاں پر تو آگ لگ جاتی ہے, جمہوریت کو آگ لگ گئی. بھائی جمہوریت کیسے خطرے میں آ گئی؟ ایک بندے کے پیسے پروب کر رہے ہیں کہ بھائی آپ کے پیسے کہاں سے آئے, انہوں نے کہا جمہوریت کو آگ لگی. واسق صاحب ایک چیز تو آپ تسلیم کریں گے کہ جس کے اوپر الزام لگا ہے یہ اس کا حق ہے یہ مطالبہ کرنا کہ اس کا فیئر ٹرائل ہو, یہ بات تو آپ تسلیم کریں گے؟ اس بات کا یقین دلانا بھی حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. کین یو ریپیٹ پلیز؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس پہ الزام لگا ہے, اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے ساتھ فیئر ٹرائل نہیں ہو رہا, اسے خاص طور پہ نشانہ بنایا جا رہا ہے, انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, تو پھر اسے فیئر ٹرائل کا یقین دلانا بھی تو حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. محسن بیگ صاحب نے بھی روشنی ڈالی. جی جنید صاحب, جس طرح سے محسن بیگ صاحب نے روشنی ڈالی, میں اس میں آپ کو تھوڑا سا ایڈ اپ کرتا چلوں کہ اگر تو اس کی پروسیکیوشن سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, پروسیکیوشن میں ہی اگر جان نہیں ہے تو کیس جتنا بھی جاندار ہو وہ کیس کی ویکنس ہو جاتی ہے. اگر اس کی پروسیکیوشن کے اوپر کوئی کوشچن ہے, اگر اس کے وہ ڈیز کو کرٹیل کرنا چاہ رہے ہیں کہ ڈیز کم ہونے چاہیے, اریسٹ کرنے کا برڈن آف پروف ایک بہت بڑا امپورٹنٹ اس میں ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے واسق صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. نیب کی پروسیکیوشن ہوتی ہے. رانا صاحب آپ ایڈ کیجئے گا, اس کے بعد میں پھر دوبارہ بیگ صاحب کی طرف جاتا ہوں. بالکل چھوٹی سی بات, انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان نے باہر جا کر بات کی ہے تو کوئی جھوٹ ہے. کیا پھر باہر جا کے ہم بھی عمران خان کی جو باتیں ہیں سچ بتا دیا کریں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کی ہسٹری بھی بتائی جائے تو ہم بھی بتا دیا کریں گے. لیکن کیا چلیں بیگ صاحب آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ یہ نیب کا ترمیم کا مت لیجئے گا رانا صاحب. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انفارچونیٹ ہے, انفارچونیٹ اس بات کا ہے کہ جو سابق وزیر اعظم ہے وہ جس کیس میں اترے وہ کرپشن سے ریلیٹڈ. آئی ایم سوری ٹو سے, جب وہ وزیر اعظم تھے تو پاکستان کے وزیر اعظم تھے نا. یہ بھی ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے وزیر اعظم جو ہیں, ہماری بھی بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ جو ہمارے موجودہ وزیر اعظم ہیں ان کے کریکٹر کے اوپر بہت ساری چیزیں. آپ مجھے بتا دیں کہ 6-8 مہینے ہو گئے, کوئی کرپشن کا ہمارے پہ سر کوئی چارج, کوئی ایسی بات, کسی کے اوپر کوئی شک, کرپشن کی بہت ساری قسمیں ہیں, اوپنلی فورم پہ لے کے آئے. میں آپ کو شور کرتا ہوں, بالکل خان صاحب بالکل ہے, خیبر پختونخوا سے پیسہ چوری ہوا ہے. چلیں رانا صاحب اور واسق صاحب موقع دیجیے گا. بیگ صاحب آپ بتائیے گا کہ اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ حکومت سنجیدہ نہیں ہے, حکومت یہ کہتی ہے کہ اپوزیشن رکاوٹ ہے. آپ کو لگتا ہے 5 سال میں ترمیم ہو پائیں گی یا پھر جو نادیدہ قوتیں ہیں یا جو بھی رکاوٹ ہے وہ حائل رہے گی؟ جنید بیسیکلی تو میرے خیال میں اس وقت پی ٹی آئی سمیت سب لوگ اس چیز پہ ہیں کہ اس بل کو ایمیکیبلی ٹیبل کیا جائے, اور پی ٹی آئی اور لا منسٹر صاحب کو چاہیے کہ اپوزیشن کو کانفیڈنس میں لیں اور اس کی جو کاپی ہے وہ شیئر کی جاتی ہے, اسٹینڈنگ کمیٹیز میں جاتی ہے. اپوزیشن کا انپوٹ ہونا ضروری ہے اور اس میں کوئی شک نہیں. اگر آپ نے اس ملک کی اکانومی, اب آپ دیکھیے کہ نیب خالی پولیٹیکل لوگوں کے خلاف نہیں جاری, انہوں نے پوری بزنس کمیونٹی کو بھی ہراسمنٹ کیا ہوا ہے. اور اس وقت اگر آپ کی اکانومی ڈاؤن ہے, بزنس سٹینڈ سٹل پہ ہے, اس میں 2 کمپوننٹ ہیں, ایک نیب اور ایک ایف بی آر, جنہوں نے نوٹسز دے دے کے ایک ہراسمنٹ, اور ہراسمنٹ میں کوئی بزنس مین بزنس نہیں کرتا. یہ ترمیم بہت ضروری ہے کیونکہ نیب کی بھی کیپیسٹی بلڈنگ ہونا ضروری ہے. ان میں پروسیکیوشن کی اتنی زیادہ ویکنس ہے, انویسٹیگیشن کا ایکسپیرینس نہیں ہے, اور انہوں نے غلط طریقے سے لوگوں کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں اور ہراسمنٹ کر دی ہے. میں گارنٹی کرتا ہوں اگر اپوزیشن کو آپ کانفیڈنس میں لیں, یہ بل بہت دیر ہو چکی ہے, اس بل کو فوری طور پر پاس کیا جائے, اور اس کے جو لاز ہیں جو بالکل جیسے شائلہ صاحبہ نے کہا ڈرائیکونین لاز ہیں, بیل نہیں ہے, مطلب وہ جج جو نیب کے جو جج حضرات ہیں ان کے پاس بیل لینے کے اختیارات ہی نہیں ہیں, اور جس قانون میں بیل ہے ہی نہیں ہے نیب لا میں, تو وہ کیسا لا ہے؟ آپ کیسے پروف کریں گے؟ لوگوں کو اس مصیبت سے جان چھڑانی چاہیے, اور خاص کر اس گورنمنٹ کا یہ مسئلہ ہے
کہ اگر آپ نے اپوننٹس کو یا اپوزیشن نے کرپشن کی ہے یا چوری کی ہے ان کو تو کیجئے, آپ نے پورے ملک کو ڈرا دیا ہے, اس کی وجہ سے سارا بزنس سٹینڈ سٹل پہ آ گیا. یہ لا میں سمجھتا ہوں کہ ساری اپوزیشن پارٹیز پارلیمنٹ میں اکٹھی ہو کے اس کو ختم کریں. سبھی متفق ہیں کہ نیب قوانین میں ترمیم ہونی چاہیے, لیکن اس پہ عمل درآمد کب تک ممکن ہو سکتا ہے یہ دیکھنا باقی. ناظرین, بریک کے بعد آپ سے شیئر کریں گے کہ اس وقت جو اختلافات ہیں پنجاب حکومت کے اندر, خاص طور پہ تحریک انصاف کے مختلف دھڑوں میں, وہ اب سر اٹھانے لگ چکے ہیں, اس کے اثرات بھی سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں اور اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے عوام کو. اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. عظیم, بریک کے بعد آپ کو کہیں گے خوش آمدید. واسق صاحب, پنجاب کو کون چلا رہا ہے عملی طور پہ, کیونکہ ایک کھچڑی سی بنی ہوئی ہے. وزیر اعظم صاحب چلا رہے ہیں, جہانگیر ترین صاحب چلا رہے ہیں, اسپیکر پنجاب اسمبلی چلا رہے ہیں, گورنر پنجاب چلا رہے ہیں, یا پھر خود عثمان بزدار صاحب چلا رہے ہیں, کیونکہ کچھ بھی کلیئر نہیں ہو رہا. اور کیا یہی پلان تھا تحریک انصاف کا, پنجاب جس کی آبادی سب سے زیادہ ہے, وسائل سب سے زیادہ ہیں, اس کو چلانے کا یہی طریقہ سوچا گیا تھا؟ یہ تمام جماعتوں میں ہوتے ہیں, یہ یوزل ہوتے ہیں. جن پولیٹیکل پارٹیز میں ڈیموکریٹک سیٹ اپ کو زیادہ پریکٹس کیا جاتا ہے ان کے اندر اختلافات جنم لیتے ہیں. آزادی رائے, فریڈم آف سپیچ, جہاں پر دو لوگ آپس میں بحث کر دیں, ایک رائٹ کی طرف ہو ایک لیفٹ کی طرف ہو, تو اختلاف جنم لے لیتے ہیں. یہ یوزل ہے, کوئی نئی بات نہیں. میں آپ سے گزارش کروں کہ جب ہمارا انٹرا پارٹی الیکشن فرسٹ ٹائم ہوا تھا, میں نے اس ٹائم بھی پارٹی میں الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا. آج بھی ہم لوگوں نے جنہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا, ہم ایک دوسرے سے اختلاف تو رکھتے ہیں, لیکن آپ نے الیکشن میں دیکھا ہماری پوری پارٹی نے یک جان ہو کر الیکشن لڑا. خان صاحب کا جو نیا پاکستان کا ویژن ہے اس کے اوپر ہماری پارٹی آج بھی بالکل ایک جان ہے. آپ ایک جسم کی مانند ان کو سمجھیں, بالکل وہ ڈیوائیڈڈ نہیں ہے. ان کو عثمان بزدار صاحب چلا رہے ہیں, ہمارے سی ایم صاحب چلا رہے ہیں. اور اگر تھوڑا بہت ہو گیا, لیٹ سپوز اگر کوئی اسٹیٹمنٹ ترین صاحب کی تھی, ترین اسٹیٹمنٹ شاہ محمود صاحب کی تھی, وہ اپنے اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں, وہ ہوتا ہے یوزل ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں, خان صاحب دیکھیں, خان صاحب میں پورا پیرامڈ شیپ میں پارٹی جا رہی ہے اور ہیڈ آف دا پارٹی جو ان کا ویژن ہے سارے ساتھ ہیں. میں آپ سے گزارش کروں, میں چودھری نثار علی خان صاحب ہیں, آپ نے جماعت کے اندر دیکھا, ان کا اختلاف تو ڈائریکٹ جماعت کے ہیڈ کے ساتھ ہو گیا تھا, جس کی وجہ سے ڈسٹرکشن اتنی زیادہ ہوئی, وہ دیکھنے والی تھی. تو بھائی یہ جو بات کی جا رہی ہے, آپ ذاتی طور پہ واسق صاحب سمجھتے ہیں کہ ترین صاحب کو جو کابینہ کے اجلاس کی صدارت کرنی چاہیے, تمام معاملات چاہے پنجاب کے ہوں یا وفاق کے ہوں, اس کی نگرانی کے لیے جہانگیر ترین صاحب کو ذمہ داریاں سونپی جانی چاہیے, انہیں عدالتی نااہل قرار دی جانے کے بعد بھی؟ ترین صاحب ایک کامیاب بزنس مین ہے, اور ترین صاحب نے اس پارٹی کی ڈرائیو رکھی ہے, اپنی ایفرٹس کی ہیں, پارٹی کو چلایا ہے. اور ایک ایسا ٹائم آیا جس پہ ان کو وہ جو کورٹ کا ورڈکٹ آتا ہے ان کو سیٹ اسائڈ کر دیا جاتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ ایک کامیاب بزنس مین نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کی ایکسپرٹیز سے پارٹی نے کہیں کوئی فائدہ لینا تھا تو ان کو خان صاحب نے اپنے انویٹیشن پہ بلا کے اس اسپیسیفک فیلڈ میں, لائک ایگریکلچر, از اے بگ ایگریکلچرسٹ, اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. اگر ان سے چند جوڑ توڑ کے معاملات ہیں یا پھر تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں. نواز شریف صاحب کامیاب بزنس مین کی ضرورت ہوتی ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے تو صدارت کی ہے. ہماری کسی بھی کابینہ کی میٹنگ کی صدارت ترین صاحب نے نہیں کی, صدارت تو خان صاحب نے خود کی ہے. تو اگر ان سے کوئی رائے لے لیں تو اس رائے کے اوپر زمانے میں اور بھی اگر ایک کامیاب بزنس مین ہے تو ان کی خصوصیات جو ان کی ایکسپرٹیز ہیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. آپ لوگ اپوزیشن والے کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے. میں آپ کی بات سن نہیں سکا, مستقل بول رہے تھے. رانا صاحب سے سوال ہے میرا. جی رانا صاحب, اگر آپ سوال نہیں سن پائے, آپ ایک کامیاب بزنس مین, اگر بہتری کے لیے ان کی ایکسپرٹیز سے استفادہ حاصل کیا جاتا ہے پارٹی کے رہنماؤں کی جانب سے, تو اس پہ اعتراض کیوں ہوتا ہے اپوزیشن کو؟ اعتراض اس لیے ہے کہ جی وہ پاکستان میں واحد کامیاب بزنس مین ہے, ان کو اور کوئی ملتا نہیں ہے. اور اگر میاں نواز شریف 3 مرتبہ کے وزیر اعظم ہیں, ان کا تجربہ ہے, انہوں نے پاکستان کے لیے بے پناہ خدمات ہیں, ان کی بڑی تفصیل ہے, تو ان کو تو جیل میں بند ہونا چاہیے. ان کے ڈرائیوروں کو بھی آزاد ہونا چاہیے, ان کے منشیوں کو بھی آزاد ہونا چاہیے جنہوں نے جعلی اکاؤنٹ کھول کے ان کے لیے کرپشن کی. اور مطلب میں اس پہ کیا کمنٹ کر سکتا ہوں. دیکھیں, بات یہ ہے کہ جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, ہم اس کو آپ نیوٹرل لوگوں سے بات کریں. آپ ان جو اداریے لکھے جا رہے ہیں, جو پاکستان کی بہتری کے لیے دانشور لوگ ہیں, کیونکہ میری تھوڑی سی مجبوری ہوگی کہ میں اپنی پارٹی کا پوائنٹ آف ویو پیش کروں گا. ان کی مجبوری ہے, عمران خان صاحب کی مجبوری ہے. تو اگر آپ دیکھیں کہ آج پریس میں کیا آ رہا ہے,
آج پاکستان کے بارے میں جو دانشور ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. ہمارے پنجاب کے جو پاکستان کا ایک ڈرائیونگ قسم کا صوبہ, ایک ایسا صوبہ جس کی ایک بے مثال لیڈرشپ تھی, جو پاکستان کو لیڈ کرتا ہے, آج اس کو اس قسم کے لیڈر ایک جیسے یوں سمجھ لیں کہ ایک پائلٹ کی جگہ ایک ٹرک ڈرائیور کو بٹھا دیا ہے. تو اب پاکستان وہ پنجاب کیسے چل رہا ہے, آپ پڑھیں اخباروں میں کتنے گروپس ان کی پارٹی میں ہیں. میں آپ کو چھوٹے چھوٹے شہروں کی بات بتا دیتا ہوں کہ 3-3, 4-4 ان کے ایم پی ایم این اے جتھا بنا کے جاتے ہیں, کسی نہ کسی افسر کی ٹانگ کھینچ لیتے ہیں کہ جی یہ نون لیگ والوں کے کام کر رہا ہے, یہ اس کے ساتھ یہ پرابلم ہے, اس کو ابھی نکالیں. وہ دوسرے شہر سے ایک آ جاتا ہے, اس کا مطلب ہر کسی کو ان کی گروپنگ نے انسیکیور کیا ہوا ہے. جتنے بورڈز بنتے ہیں, کمیٹیز بنتی ہیں, ان میں یہ اپنی ایک بندہ بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں, اور میرٹ جو ہے وہ پنجاب کے اندر ختم ہو چکا ہے. ہر جگہ میرا بندہ تیرا بندہ, اس کے اوپر ان کی پولیٹکس ہو رہی ہے. اور یہ بڑی بدقسمتی ہے پنجاب کی کہ یہاں پہ آج ہم جو سفر کر رہے ہیں, جو سڑک ٹوٹ جاتی ہے وہ 5 سال کے بعد بنے گی. ٹھیک ہے شیلے صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گا, آپ لوگ اعتراض کرتے تھے, آپ نے کہ اسد عمر صاحب نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے, فواد چودھری صاحب پہ اعتراضات کرتے تھے, تو تمام وہ لوگ جو کہ ملک کے لیے فائدہ مند نہیں تھے انہیں بدل دیا ہے کپتان نے, اور آگے آنے والے دنوں میں بھی انہوں نے کہا کہ جو کام نہیں کرے گا اسے میں تبدیل کرتا رہوں گا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اعتماد کرنا چاہیے وزیر اعظم پر؟ اچھا, میں 2-3 باتیں جلدی سے کر دوں گی. دیکھیں, ایک میں نیب کی بھی کروں گی کہ نیب کی وجہ سے صرف یہی نہیں کہ بڑے مسائل آ رہے ہیں, ایک کام یہ بھی ہے کہ بیوروکریسی نے ہاتھ جھاڑ دی کہ بھائی ہم کام کیسے کریں, جیسے ہم کام کریں گے نیب آ جائے گی. دوسری بات یہ بھی تھی کہ انہوں نے کہا کہ یہ کرپشن کی بات کرو تو یہ لے آتے ہیں. دیکھیے, ہم پہ جو مقدمے ہیں, ہم تو آئین کے خلاف انہیں دوسرے صوبے میں جا کے بھی سن رہے ہیں. ہمارے صوبے کے معاملات سے اس کو اسلام آباد میں لایا گیا. اس کے باوجود بھی آصف صاحب اور بلاول صاحب اور سب اسمبلی آ رہے ہیں, لیکن ہمارے وزیر اعظم صاحب کو توفیق نہیں ہو رہی کہ دنیا کا نقشہ بگاڑ کر وہ باتیں کر کے جو اعلامیہ میں نہیں ہے, پاکستان کے اوپر سارے الزامات لے کے کہ یہاں سے دہشت گردی چل رہی ہے. دوسرے ملک بھی چلے گئے 5 بلین درخت لگانے, کہ وہ کبھی آ جائیں, یا ان کی کابینہ کو بھی توفیق نہیں ہے. تو ہمیں مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ آپ سے ہے جمہوریت کو. کیسے؟ وہ ایسے کہ آپ کی 23 سال کی جو جدوجہد ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج اسمبلی میں عوام نے اگر ان کو الیکٹ کیا تھا تو وہ نمائندے اسمبلی میں نہیں ہیں, آپ وہ وزراء نہیں ہیں. آپ نے ان لوگوں کو وزیر بنایا جو اسمبلی میں آ کے جواب دے نہیں ہیں. اور آپ کے ہاں پارٹی میں یہ مسئلہ بہت چل رہا تھا, چاہے فواد چودھری ہوں چاہے وارڈا ہوں, جب ڈیسکون والے مشیر تجارت جب ان کی بات ہو یا کسی کی ہو تو وہ کہتے تھے کہ جی وہ نان الیکٹڈ ہیں. اور اب پنجاب میں بھی شہباز گل, پھر وزیر اعظم کے ساتھ بھی جو لوگ ہیں, چاہے وہ زلفی بخاری ہوں یا بہت سارے دوسرے لوگ ہوں, اب ایک اور بھی بات آ رہی ہے کہ ٹیوٹا میں بھی جو ہے وہ نان الیکٹڈ. بات مکمل کیجیے گا, مجھے بریک پہ بھی جانا ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر واقعی کہ گورنر صاحب یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ آلو چنے بیچنے نہیں آئے, تو وہ لوگ جو الیکٹ آپ کی رائے بھی دوبارہ شامل کریں گے, اور محسن بیگ صاحب کا بھی اس میں کیا ان کی کہنا ہے اس حوالے سے, ان کی بھی رائے شامل کریں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. شیلے رضا صاحب اپنی بات مکمل کیجیے گا, پھر میں بیگ صاحب کی طرف بڑھوں گا. میرا یہی کہنا ہے کہ اس لیے کشیدہ ماحول ہو رہا ہے اور اس لیے آپس میں دھڑے بن رہے ہیں کہ دیکھیے جو الیکٹڈ تھے یا جو بھی تھے, جو دوسری پارٹیز سے آئے تھے, پہلے ہی آپ نے ان کے بدلے میں آزاد لوگوں کو وہ کیا. اب جب یہ اس طرح کی صورتحال ہوگی تو کہاں ہے جمہوریت؟ عوام نے جنہیں بھیجا تھا وہ کہاں ہے؟ تو اس سے ایک انریسٹ ہوگا. اور اب تو صورتحال یہ ہے کہ آپ نے جو عمران صاحب کی بات کی, تو عمران صاحب بھی بے بس ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ حفیظ پاشا کون ہے. ان کے لیے کتنا مشکل ہوا ہوگا کہ جو ان کی پارٹی کے لیے سب سے ناپسندیدہ ہے ان کو آپ انفارمیشن پہ لے آئیں. ہمیں معلوم ہے, ہم بھی گراؤنڈ کے لوگ ہیں کہ پی ٹی آئی میں فردوس عائشہ قوان صاحبہ کے لیے کیا جذبات تھے. تو یہ وہ ساری باتیں ہیں کہ آپ کا وزیر صحت پہ نیب آ گیا. آپ ایک ایسے شخص کو لے آئے جس کا ہٹنے پہ آپ کی پارٹی ہائی مورل گراؤنڈ اور ہائی مورل ویلیوز
جو ہے وہ اس کے جھنڈے بلند کر رہی تھی کہ دیکھیے ہم نے سواتی کو ہٹا دیا. پھر یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ایک ناکام کی طرف اشارہ ہے. یعنی کہ 23 سال میں آپ کے پاس 6 لوگ ایسے نہیں تھے. سب سے بڑا مسئلہ جو تھا وہ اکانومی تھا جس پہ آپ کے لوگوں کی زبان نہیں سکتی تھی. اب آپ نے انہیں 1 سال کا سبق پڑھا دیا کہ ہم کیسے ٹھیک ہوں پہلے کے اتنے اور ہم کرپشن کے لیے آئے تھے. بھائی کرپشن ایک طرف, اس میں آپ کو ادارہ مضبوط کرنا تھا. آپ آئے تھے ان پالیسیز سے نجات دلانے جس کی وجہ سے ہم یہ کہتے تھے کہ ایگریکلچر تباہ ہو گیا نون لیگ کی گورنمنٹ میں. ہم یہ کہتے تھے کہ قرضہ بہت زیادہ ہو گیا. آپ نے 7 سال کی تاریخ میں انہی دنوں میں اس سے زیادہ قرضہ لے لیا. آپ نے 7 سال میں مہنگائی بلندی پہ پہنچا دی. خارجہ پالیسی آپ کی یہ ہے کہ آپ کشمیر پہ یہ کہتے ہیں کہ مودی ٹھیک ہے, آگے بڑھنا ہوگا ہمیں. شیخ صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. بیگ صاحب آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, ایک طرف گورننس کے مسائل ہیں اور پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات, لیکن وزیر اعظم اس وقت پر اعتماد ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ڈیلیور کر پائیں گے. عثمان بزدار صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو دعویٰ ہے عمران خان صاحب کا اس پر وہ پورا بھی اتر پائیں گے؟ دیکھیے عمران خان صاحب کی جیسے بھی میں جتنا ان کو جانتا ہوں, ان کی ورکنگ اس قسم کی ہے کہ وہ لوگوں کو کانفیڈنس دیتے ہیں تاکہ آپ ڈیلیور کر سکیں. لیکن جہاں تک پنجاب کا میں دوستوں کی بات سن رہا تھا, پنجاب میں اختلافات ضرور ہیں. عثمان بزدار صاحب ایکسپیرینس نہیں رکھتے, نئے تھے, پہلی بار آئے. پی ٹی آئی میں بھی نئے ہیں اور پی ٹی آئی کے بہت سے جو لوگ ہیں یا جو ورکرز ہیں ان سے ان کی آشنائی نہیں ہے, اور پہلی بار ایم پی بنے اور پہلی بار ہی چیف منسٹر بھی بنے. اور نیچرلی پنجاب ایک بہت بڑا پروونس ہے اور اس کے اپنے ایک ڈائنامکس ہیں. آپ نے اس کی گورننس جو ہے وہ بڑے طریقے سے چلانی ہے. جو بینچ مارک شہباز شریف صاحب چھوڑ کے گئے, میں نہیں چاہتا کہ عثمان بزدار صاحب بھی وہی کام کریں جو شہباز شریف صاحب کر رہے تھے, لیکن اس میں کچھ پازیٹیو چیزیں بھی تھیں. گورننس اچھی تھی, لا اینڈ آرڈر اچھا تھا. تو ابھی تک تو عمران خان صاحب ان کے اوپر کانفیڈنس رکھتے ہیں, لیکن میرا اپنا ذاتی یہ خیال ہے کہ زیادہ دیر یہ کانفیڈنس نہیں چلے گا, کیونکہ وہاں سے جو ڈرائیو ملنی تھی, جو گورننس ملنی تھی, جو موو کرنا تھا, اس میں شاید عثمان بزدار صاحب ذاتی طور پر لیک کر رہے ہیں, کیونکہ وہ کانفیڈنس نہیں, وہ ایکسپیرینس نہیں. اس کی وجہ سے نیچے جتنی بیوروکریٹس ہیں وہ بھی اس طریقے سے کام نہیں کر رہے. اور ٹاپ آف دیٹ جو پارٹی پالیٹکس ہے وہ بھی پنجاب میں ہی ہے. شاہ محمود قریشی صاحب, جہانگیر ترین صاحب, گورنر صاحب. تو یہ دھڑا بندی یہ آج سے 2 سال پہلے ہمارے پاس وقت کی کمی ہے, آپ کا پوائنٹ بھی